अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे अशरा ज़िलहज्जा के बारे में कि उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत क्या है और फिर हमें उसमें करना क्या है। चलिए जी शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि जिसने हम सबको ज़िंदगी जैसी नेमत दे रखी है कि आज हम फिर एक मर्तबा इस महीने, इस मुबारक महीने में दाखिल होने वाले हैं। ज़िंदगी की नेमत जिनसे अक्सर लोग गाफिल हैं और इसकी कदरदानी नहीं करते, कि जिसके बारे में वो फिर फ़िक्रमंद नहीं होते, और उन नेमतों में से जो एक ही बार हमें नेमत मिली है, हमारी ज़िंदगी की नेमत। और इंसान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो इससे फ़ायदा ना उठाए। इस नेमत से फ़ायदा उठाना क्या है कि इंसान ज़िंदगी में आने वाले नेकी के मौक़ों का सही इस्तेमाल करे, उनको हाथों से जाने ना दे, उनको ज़ाया ना कर दे। नेकी का एक मौका मिला था आपको, हम सबको, रमज़ानुल मुबारक में, जिसमें हमने खूब मेहनत की, जो हमसे हो सका हमने उसके ऊपर बेहतरीन तौर पर काम करने की कोशिश की। तो ज़िंदगी की नेमत की कदरदानी क्या है कि इंसान ज़िंदगी में उसको जो भी नेकी के मौके, नेकी के मौसम मिलते हैं, उनसे खूब फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि साल में हमें कई मौके मिलते हैं, और इन्हीं मौक़ों में से एक मौका था रमज़ानुल मुबारक का। इसमें हमने खूब इबादत की, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की, अल्लाह का ज़िक्र किया, तरावी पढ़ी। फिर वो नेकी का मौसम कि उसका आखिरी अशरा आया जो अपने पीक पर पहुंचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस आखिरी अशरे में क्या होता था, काम अमल के कमर कस लेते थे और खूब सारी मेहनत करते, ख़ुद भी जागते, औरों को भी जगाते और खूब इबादत करते। फिर इस अशरे के बाद ज़िलहज्जा का ये अशरा हमारे लिए बहुत कीमती अशरा है, जो कि अभी चंद दिनों में आने वाला है। अब ये कीमती अशरा शायद हम में से अक्सरियत को शायद इसका अंदाज़ा ना हो। हम में से कितने ही लोग हैं जिनको इसका इंतज़ार है कि वो वाकई वो अशरा है कि जिसके अंदर एक बार फिर नेकियों की सेल लगने वाली है। और जब ये अंदाज़ा हो कि ये मौके ऐसे हैं, ये घड़ियां ऐसी हैं कि जिसमें आपकी इबादत कई गुना उसका अजर और सवाब बढ़ जाता है। ये अमल कि अल्लाह को पसंदीदा तरीन अमाल इन दिनों में किए हुए होते हैं। तो फिर जब इंसान को इस बात का अंदाज़ा होता है तो फिर वो नेकी के कामों की कुछ प्लानिंग करता है, कदरदानी की, शुक्र अदा किया क्या करता है कि इस बात पर कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बार फिर मोहलत मिल गई कि हम होश व हवास के साथ ज़िंदा हैं। कुछ लोग ज़िंदा होते हुए भी होश में नहीं है ना, और इसके साथ ये कि हम काम करने के काबिल भी हैं। अल्लाह ने हमें इन बीमारियों से बचा रखा है जिसमें मुब्तला होकर इंसान के पास कोई अमल की ताकत और कुदरत नहीं होती। उस बुढ़ापे से बचा रखा है जिसमें इंसान बीमार तो ना हो, लेकिन बुढ़ापा ही इंसान के लिए बतौर बीमारी के काफ़ी होता है, जिनमें इंसान कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि होशो हवास के साथ और ज़िंदगी की इस नेमत, सेहत और फरागत के साथ इस अशरे में दाखिल हो रहे हैं। ज़िलहज्जा का ये अशरा जो है ना, रमज़ानुल मुबारक की तरह या किसी हद तक उससे भी ज़्यादा बरकत वाला महीना ये अशरा है। तो फिर करना क्या है
کہ جس طرح ہم نے رمضان میں ہر طرح کی عبادت کی، اس میں بھی اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عشرہ ہے رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ اہم کس طرح سے ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی جو شرح لکھنے والے ہیں نا امام ابن حجر اسقلانی، وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو آپ کی عبادات ہے نا اس میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. مطلب روزوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن حج اس 10 دن میں نہیں ہے. حج انہی 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں آ جاتا ہے. گویا اس کے اندر بڑی بڑی عبادتیں سب جمع ہو جاتی ہیں کہ آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس میں روزہ رکھنے کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، آپ اس میں صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، اور حج جیسی عبادت جو پورے سال میں کسی اور مہینے میں نہیں کی جا سکتی. امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو تو بہت فضیلت ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی اس میں آتی ہے، پھر وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے. مطلب سوال کیا گیا ان سے کہ وہ راتیں وہ دن زیادہ افضل ہیں جو لیلۃ القدر کے شب قدر کی راتیں ہیں یا یہ. امام تیمیہ دلائل سے بیان کرتے ہیں کہ دونوں دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے دن زیادہ افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں. تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا مزید موقع مل رہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا وعدہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جس میں انسان کی بخشش ہوتی ہے، لیکن وہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. مگر ذی الحجہ کا 9 تاریخ کا دن، یوم عرفہ کا دن، ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں. یعنی جتنی مغفرت اس دن ہوتی ہے، جتنے انسانوں کی مغفرت ان دنوں میں ہوتی ہے، سال بھر میں کسی دن نہیں ہوتی. اب اس پورے عشرے اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں کی کتنی فضیلت ہے، اور بعض کو پتہ ہے تو وہ دنیا کے اور کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ بھول چکے ہیں. تو پھر اب کیا کرنا ہے کہ ہماری اس مجلس کا مقصد یہی ہے، ہم ان باتوں کو رپیٹ کریں گے، دہرائیں گے. ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن کس لیے ان کو دہرائیں گے؟ تاکہ ہم اپنی پلاننگ میں یہ شامل کر سکیں کہ ہمیں اپنے اس عشرہ ذی الحجہ کو کیسے گزارنا ہے. قرآن میں آتا ہے سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں کی بات کی جا رہی ہے سورۃ الفجر میں، جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً ان میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. اب ابن کثیر کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کسی بھی چیز کی اس کی اہمیت کی بنا پر کھاتے ہیں. تو یہاں قسم جو کھائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ 10 ذی الحج کا پہلا جو عشرہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بارے میں ابن کثیر کا یہ کہنا ہے. اس کے علاوہ بہت سے علماء کا اتفاق اس بات پر ہے، جن میں ابن عباس ہیں، ابن زبیر ہیں، مجاہد ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان پر عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے. یعنی عربی میں رات کا لفظ بول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری راتیں زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ یہ 10 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پیارا ہو.
لیکن عام طور پر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، سوائے اس کے اللہ یہ کہ انسان اپنی جان اور مال کو لے کر نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی اگر شہید ہو جائے تو تب وہ اس رتبے میں اس لیول کا کام کر سکتا ہے کہ وہ ان دنوں کے عمل کے برابر آ سکتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام یعنی 10 ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ شہید ہو جائے۔ اور ان دنوں کی فضیلت کہ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر یوم عرفہ کا دن ہے جس دن حج ہوتا ہے، تو جس کو تو حج کا موقع ملے اس کی تو خوش قسمتی، کہ کیا کہنا اس کی خوش قسمتی کا کہ اب وہ اللہ کے لیے اس جگہ پر جا رہا ہے، وہ پیک کا پوائنٹ جس کو کہہ لیں کہ جہاں پر انسان کی مغفرت، جہاں پر اس کی ہر طرح کی عبادات کو قبولیت کا بھی ایک پیک لیول ہوتا ہے۔ تو اگر تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تمام حج کے مناسک ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی خوش قسمتی ہے، اور جو وہ نہ بھی جا سکے وہ بھی اس دن خوب گڑ گڑائے اور دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں جانے کی کبھی توفیق دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ نہیں بھی جا سکتا اور انہی گھڑیوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے کہیں الگ ہو کر تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو جو رب وہاں ہے نا وہ یہاں پر بھی ہے، جو وہاں توبہ کو قبول کرتا ہے وہ یہاں بھی ہماری انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو وقت ہوتا ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو آزاد کرے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے بہت قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سب اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اس طرح وہ بندہ جو سب کو چھوڑ کر الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، تو یقیناً اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں فلاں شخص گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دیا۔ یعنی جو بھی بخشش کے لیے قدم بڑھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑی چیز جو حج یا 10 ذی الحجہ کی فضیلت میں چیز آتی ہے نا، وہ سب سے اہم چیز کیا پھر آئی؟ حج، کہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن حج مبرور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور کا صلہ تو صرف جنت ہی ہے، اور حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جو نیکیوں سے بھرپور، جس میں گناہ نہ کیے جائیں، ایسا ہی حج مقبول ہو سکتا ہے۔ پھر اسی 10 ذی الحجہ کے اندر یوم ترویہ ہے۔ یوم ترویہ کیا ہے؟ کہ وہ دن کہ جب حج کا آغاز ہوتا ہے، اور ترویہ کا نام اس کا کیوں رکھا گیا کہ اس دن میں عرب جو تھے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر خوب سیراب کرتے تھے تاکہ وہ حج کے دنوں میں ان کو کسی قسم کی کمی یا قحط کا شکار نہ ہو، گویا ان کو پریپیئر کیا جاتا تھا سواری کے طور پر۔ تو پھر یہ دن بھی بہت اہم ہے کہ اس دن میں لوگ منا کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اسی میں یوم عرفہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین مکمل کیا تھا، مسلمانوں کے لیے اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو پھر یہ وہ دن، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کہتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے میرے پاس کس حال میں آئے۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس برنگدہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ اور یہ دن آگ سے آزادی کا دن، یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں دونوں کی معافی کا دن ہے۔ ایک تو یہ نا کہ حاجی عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جا کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دوپہر کے بعد عرفہ میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے پاس میرے بندے کھلے اور گہرے راستوں پر برنگدہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں ان کو بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے، اور ان کی بھی مغفرت جن کی سفارش کی، یعنی حج کے موقع پر تم نے جن کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تلاش کریں کوئی حاجی جو آپ کے ارد گرد جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، ان سے کہیں کہ وہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہاں بخشش طلب کرنے والوں کے لیے، اخلاص کے ساتھ بخشش مانگنے والوں کے لیے ان کو بھی بخش دے گا، اور ان کے علاوہ جن کے لیے وہ مانگ رہے ہیں نا دعائیں، ان کو بھی بخش دے گا۔ پھر اس کے علاوہ ان دنوں میں عرفہ کا روزہ اب یہ حاجی تو نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ غیر حاجی یعنی ہم لوگ ہیں تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آئندہ کے 1 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان 10 راتوں کے اندر مزدلفہ کی رات بھی آتی ہے، جو کہنے کے لیے حاجیوں کے لیے ہے، لیکن ہم بات کریں نا عشرہ ذی الحجہ کی پورے ان 10 دنوں کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، تو اس میں حاجیوں ہی کے لیے صحیح مزدلفہ کی رات بھی آتی ہے۔ اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے کہ بلال بن رباح سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح میں ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس جمع ہونے میں یعنی مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور نیکوکاروں نے جو مانگا عطا کر دیا۔ نیکوکاروں کون؟ یعنی جو حج پر گئے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ساتھیوں کے لیے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان دنوں میں ہی رمی کرنا بھی ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا عمل بھی ہے، جو 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا جمعہ کو کنکریاں مارنا، پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کہ ایسا کبیرہ گناہ کہ ویسے تو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کے لیے معافی نہیں مانگتے اس کے لیے نہیں ہوتی، لیکن حج کا جو عشرہ ہے یہ، جس کے اندر سارے مناسک ہوتے ہیں، کہ اس وقت میں کہا جا رہا ہے جو حاجی رمی کرتا ہے اس کے وہ گناہ کہ جس پر اس کی پکڑ ہو سکتی تھی وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو قیامت کے دن نور ہوں گی، یعنی روشنی کا ذریعہ ہوں گی۔ پھر اسی کے اندر حج اکبر کا دن ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت کہ ان میں یوم النحر 10 ذی الحج یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ عبداللہ بن قرب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحج اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحج ہے۔ اور حج کی میں قربانی کرنا بہترین عمل، جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں جاتے ان کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا لبیک پکارنا، خون بہانا یعنی قربانی کرنا۔ تو جب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن جو اتنے اہم ہیں، تو پھر ان دنوں کے لیے اچھا ایک چیز اور جو رہ گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ اب اس میں نے کیا ہے کہ پورے 10 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے تو روزے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ متفق علیہ کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ تو تمام دنوں میں روزے رکھنا جس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا یا کوئی بھی چیز سوائے یہ کہ اس کے ذریعے سے نیکی، تقوی، اللہ کی رضا کو پانا ہو، تو اس نیت کے ساتھ کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے تو اجر ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، ان 10 دنوں میں 9 ذی الحج کا روزہ تو کہا جاتا ہے نا کہ جس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے 2 سال کی گناہوں کا۔ پچھلے 8 دن ہیں، آپ کے اوپر یہ چیز لازم نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے روزے رکھے ہیں، لیکن ہمارے لیے آپشنل ہے، رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے رکھیں۔ انہی روزوں کے لیے آپ وہ روزوں کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، آپ کے چھوٹے ہوئے قضا روزے ہوتے ہیں، آپ وہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے بیچ میں پیر یا جمعرات آتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں بھی رکھ سکتے تو 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جب یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ دن اس قدر قیمتی ہیں کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فرض عبادت ہے، آپ کی نفل عبادت ہے، آپ کی سنت ہے، مستحب ہے، جو بھی عمل ہے اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیوں نہ کچھ ایسی چیزوں کو پلان کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو پھر اس میں کرنا کی چیز کیا ہے کہ روزے تو ہم رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی نمازوں کو اچھا کرنا۔ فرائض کے اوپر بہت زیادہ ہم نے اس سینس میں غور و فکر، اگر آپ نفل کرنے کو تیار ہیں اور فرض اچھی طریقے سے ادا نہیں کیا تو نفل بھی قبول نہیں ہونے والا۔ تو اس کے لیے فرض عبادات کے اوپر پہلے کہ آپ کی فرائض کو نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کے بعد پھر نوافل کی طرف آئیے۔ اور نوافل میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب میں سے ہر ایک یہ چاہتا ضرور ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں ملے، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، چاہتے ہیں نا ہم سب۔ اور اس بات کے لیے ہم بہت سارے دعوے بھی کرتے ہیں، میں نے آج ایسا خواب دیکھا اور ایسے سچے خواب، اور جو میں نے چاہا ویسا ہوا۔ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے آپ سے، جو چیزیں ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، اور اگر کوئی اس بات پر غور کرتا ہے تو الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے محبتیں قربانی مانگتی ہیں۔ ہم سب اس بات کے دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت کے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو یہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کے ہمارے دعوے ہیں، اللہ کے قریب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے چاہتے جس سے ہم واقعی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو سجدوں کی کثرت یہ آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ ہی انسان کے لیے سب سے بھاری کام ہو جاتا ہے باقی عبادات کے مقابلے میں۔ ایون کہ کچھ لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دراصل انسان پر شیطان کا سب سے زیادہ غلبہ نماز کے وقت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو انسان جب سجدہ کرتا ہے نا تو یقین کریں وہ سر پیٹتا ہے، وہ روتا ہے کہ سجدے سے انکار نے مجھے اللہ سے دور کر دیا، اور انسان سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو پھر یاد رکھیے سجدے سے انکار کرنا، نماز نہ پڑھنا اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے، اور نماز ہی
اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی اور عبادت آپ کو اتنا اللہ کے قریب نہیں کر سکتی جتنا آپ کو نماز اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مطلب جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ہم ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت اور ہم سے اللہ محبت کرے، تو پھر اس کے لیے کچھ ثبوت، اور وہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نماز کے لیے ہماری کتنی رغبت ہے، کتنا دوڑ کر ہم نماز کو پڑھتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے۔ ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن میرے دوسرے کاموں سے فراغت کی وقت ہے، اس لیے مجھے اس وقت باہر نکلنا زیادہ آسان ہے۔ کبھی ہم نے اپنی ڈیلی پلاننگز کو نماز کے گرد نہیں، ہاں کھانوں کے مطابق ہماری دن کی روٹین ضرور ہوتی ہے، صبح دوپہر شام، اس کے ساتھ ہماری دن کی روٹین ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی روٹین کو نمازوں کے مطابق باندھا ہوا، فجر میں یہ کرنا ہے، ظہر میں یہ ہوتا ہے، عصر میں اس طرح کرنا ہے، مغرب میں ایسے، اور عشاء کے بعد پھر یہ ہوگا۔ تو پھر کیا ہے، جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، پھر وہ اپنی نماز کو بہت بہترین کرتا ہے، پھر وہ صرف فرض تک نہیں رہتا، پھر وہ نوافل کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ تو رمضان میں ہم نے ایک روٹین اپنی بنائی تھی الحمدللہ، کہ ہم نے اپنی تہجد کی نماز کو اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب تھوڑا کچھ مدھم ہو گیا ہو، تو ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے آئیں کہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر نوافل کے بارے میں جیسے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میری پسند کے کام کرنے لگتے ہو نا، نوافل دراصل ہے کیا؟ زائد چیز کہ کسی کی محبت میں آپ اس کے حق سے بڑھ کر کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں اگر کوئی کام کرنے پر آ جاؤں تو کسی چیز میں تردد نہیں کرتا، سوارے میرے اس تردد کے جو مجھے اس کی جان لینے کے وقت ہوگا، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کا دل دکھانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یعنی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے کان، ہاتھ، آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی وہ میرے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، میری تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا دیکھنا سننا بھی پھر اس کی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کام کاج بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا عبادت بن جاتا ہے، پھر واقعی وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے۔ ہم میں سے کس کو اللہ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جب پھر اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور کس چیز پر تردد؟ کہ موت، ویسے تو مومن کے لیے شہادت اس کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے، لیکن فطری طور پر موت سے ہر ایک کے اندر ایک ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک زندگی کا دستور، ایک اصول ہے، ورنہ میں ایسے شخص کو تو شاید موت بھی نہ دیتا۔ اس حدیث سے ایسے مفہوم سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے پیارے بندے کو کسی قسم کی مشکل میں ڈالے۔ تو بات یہ کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہمیں کوئی منتر نہیں دیے، کوئی پراسرار عمل کرنے کو نہیں کہا، کوئی بھی چلے کاٹنے کو نہیں کہا۔ کہیں بھی ہیں، کسی حال میں بھی ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، سفر میں ہیں، کہیں پر بھی نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے جھک جائیں، نوافل کی طرف رغبت کریں جتنی بھی توفیق ہو۔ اب اس میں یہاں قطعی نہیں ہمیں کہا گیا کبھی نوافل کے معاملے میں ہمارے پر زور زبردستی کی گئی ہو کہ آپ کو اتنے نفل لازمی پڑھنے، جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے، 2 ہیں 4 ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا وقت ہے۔ اصل میں وقت تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہماری سستی آڑے آ جاتی ہے،
لیکن کیا ہے نا کہ جب انسان کو شوق لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں آتی. دیکھیے ہم لوگ ویسے کہتے ہیں رات کو جاگنا کتنا مشکل ہے، لیکن جب ہماری کوئی رات کی پارٹیز ہوتی ہیں، کچھ شادیاں اور کچھ موقع ہوتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں نا. کسی کا امتحان ہے، کسی کو کوئی فکر ہے، پوری رات جاگ کر بیٹھ کے اپنے اسائنمنٹس بنا رہے ہیں، اپنی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. تو شوق جو ہے نا وہ انسان کے لیے کوئی چیز بھی پر مشکل نہیں رہتی. تو پھر یہ خاص برکت والے دن ہوتے ہیں، ان میں انسان کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، جس کے اندر یہ حرص ہو کہ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ اب جیسے 30 دن آپ کے رمضان کے گزرے ہیں اور پھر یہ 10 دن آ گئے ہیں، تو اگر کوئی کام 40 دن کے لیے کیا جائے نا تو پھر اس کی وہ عادت بن جاتی ہے. مطلب کوئی چیز، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں، آپ کہیں کوئی تہجد کے لیے میرے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے، اس نے تو کوئی موقع ہمارے لیے جانے نہیں دیا. کبھی رات کو نہیں جاگ سکتے ہو تو رات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کچھ نوافل پڑھ لو تو بھی تہجد ہو جائے گی. تو کوئی بھی چیز جب ہم نہیں کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں کہ پھر وہ عادت اور پھر وہ آپ کا ایک پیشن اور آپ کے لیے خوشی اور آپ کے لیے ایک سکون کا، ایک اطمینان کا باعث بننے لگتا ہے. تو وہ عادت جو رمضان میں ڈلی تھی اس کو اب مزید پالش کر لیں، مزید اس کے لیے کوشش کریں کہ اب مجھے کرنا ہے. تہجد کے علاوہ نوافل کا اہتمام بھی، جیسے بعض اوقات ہم کبھی کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نماز پڑھی. گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں آپ کو جانا ہے، آفس جا رہے ہیں، آپ کو اسکول جانا ہے، آپ کو کسی جگہ پر بھی ہے، اب وہ وقت تو وقت گزر ہی رہا ہے. اچھا ہم ان اوقات میں کیا کرتے ہیں عموماً؟ ہم کہتے ہیں وہ کافی دن سے فلاں سے بات نہیں ہوئی، چلے فون ہی کر لیتے ہیں. پھر ہم اپنے پیاروں کو وہاں سے پکڑنے کی کوشش کریں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ موقع، اس وقت کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نوافل ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے ان دنوں میں وہ ذکر کا، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں. اللہ کے ذکر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ، کہ جو تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہو. سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کفار کی گردنیں مارنے سے بہتر. صحابہ نے عرض کہا کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں، ہم تو جاننا چاہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر کتنی اہم چیز ہے جس کو ہمارے لیے کرنا بہت آسان، لیکن محض سستی، غفلت کہ ہمارے لیے زبان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اور کاموں میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اللہ کا ذکر. یہ بھی اگر آپ شروع میں کرتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جب وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے تو آپ یقین کریں، آپ اس کو آزما کر دیکھیے گا کہ جن جگہوں پر بیٹھ کر آپ جو ذکر کرتے ہیں نا، ان جگہوں پر بیٹھتے ہی، ان جگہوں سے گزرتے ہوئے، ان جگہوں پر آتے ہوئے وہ زبان آپ کی خود سے خود کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچن میں جب جاتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں. پھر گویا ایسے لگتا ہے جیسے پروگرامنگ میں یہ چیز ساری سیٹ ہو گئی ہے. تو پھر اللہ کا ذکر، اور اگر ہم ان دنوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کون سا ذکر کہ جس کے لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان 10 دن کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کہو. گویا کہ ہم اس چیز کی کثرت، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس چیز کو پکڑ لیں کہ مجھے یہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اب یہاں تو یہ کہا، اور اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، جو گانے ہماری زبانوں پہ سارا دن چلتے ہیں وہی مرتے ہوئے ہماری زبانوں پر ہوئے تو سوچیں پھر ہمارا انجام کیا ہوگا.
وہ باتیں جو سارا دن ہماری زبانیں کرتی ہیں، چاہے وہ غیبت کی صورت ہے، گالی گلوچ ہے، بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، بے ادبی ہے، یا کچھ بھی، مومن بہت اعلیٰ ذوق والا ہوتا ہے۔ اس کی مثال نا شہد کی مکھی کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ لیتا بھی اندر اچھا ہے، مطلب سنتا بھی اچھی چیز ہے، اور نکالتا یعنی بولتا بھی اچھا ہے۔ کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، وہ پھولوں کے سے نیکٹر جو جوس لیتی ہے وہ بھی اچھی چیز، اور جو وہ پروڈیوس کرتی ہے، جو شہد بناتی ہے، وہ بھی بہترین۔ تو مومن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ تو پھر ہمیں بھی ان دنوں میں یہ والا کام بھی کرنا ہے کہ اپنے اوقات کو، اچھا ایک چیز ہوتی ہے ہم کچھ کام کو اپنے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، جیسے سب سے آپ کا جو کہتے ہیں نا زبردست قسم کا وقت ہے جس میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر بڑا جو ترجیح والا کام ہے نا وہی ہونا چاہیے۔ مطلب وہ وقت جو میری سب سے انرجی والا ٹائم ہے، اس وقت کو ہمیں کس میں لگاتی ہوں۔ جب تک تو علم نہیں تھا تو میرے خیال میں ہم میں سے اکثر گھر کے کاموں کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہی کام ہم سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت میرے اندر پوری انرجی ہے، میں بڑی اچھی سی صفائی کر لوں گی، میں بہت اچھے سے برتنوں کو دھو کے اپنے گھر کے لیے یا پھر بچوں کے پڑھانے کے لیے یا واٹ ایور جو بھی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے، اس کی ترجیح کیا ہے، وہ سب سے اہم وقت کو، سب سے انرجیٹک ٹائم، جس وقت میں آپ خود بھی بڑے انرجی آپ میں، آپ کے پاس وقت بھی بہت اچھا ہے، تو پھر اس وقت میں اپنے دین کا کام، اپنے پڑھنے پڑھانے کے کام کو لیں۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھ کر تھک چکے ہیں، اب آپ مینٹلی آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے اندر مزید اس کو لینے کی نہیں، تو پھر اس وقت میں فزیکلی کاموں کی طرف آ جائیے۔ اب آپ فزیکلی اپنے کاموں کو دیکھیں، وہاں سے ہو جاتے ہیں تو پھر ان طرف کو کنورٹ کر لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت جلدی بور ہو کر ان چیزوں کو جلدی سے اس چیز پہ اکتفا کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیا اب کافی ہے۔ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے، دراصل ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ کر تو لیا، اور یہ چیز پھر ہمیں بٹھا دیتی ہے۔ نہیں، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہاں ان کو ضرور کہیں گے، سمجھائیں گے بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ غلط ری ایکشن دیں، تو اس وقت میں آپ کو ان کے برابر پر نہیں کھڑا ہونا، آپ نے اچھے انداز میں ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اور زیادہ بات تو یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو علمی طور پر نہیں سمجھا پاتے، ہم اپنے عمل سے بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے عمل کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے پھر آگے کیا ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں بات آتی ہے تو پھر کثرت سے تکبیرات پڑھنا بھی ان دنوں کی بہت اہم عبادت ہے۔ ذی الحجہ کی 10 دنوں میں ذکر کی تمام قسموں میں سے خاص ترین ذکر تکبیر کہنا، اللہ اکبر، عظیم عبادت، وَرَبَّكَ وَكَبِّرْ، اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تکبیر کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شان میں بہت بڑا ہے، وہ اپنی سلطنت اور شان میں عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے، وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہے۔ تو ذی الحجہ میں جو سیکھنے کی بات سمجھ آتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پوری زندگی کے لیے۔ یہ 10 دنوں کی گویا آپ کو اتنی زبردست چارجنگ کہ پوری زندگی، پورا سال آپ کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں نا تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے ڈر سے بڑا ہے، ہمارے گناہوں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں، ہماری خواہشات سے بڑا ہے۔ اور وہ دشمن جو ہمیں اپنے آپ سے بڑے نظر آتے ہیں نا، اللہ ان سے بھی بڑا ہے، لہٰذا صرف اس کی طرف رجوع۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور جب وہ ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے نا تو پھر وہ انسانوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ دیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میرا سامنے والا انسان ہے وہ بھی میری طرح کمزور ہے۔ مکمل ذات، ہر عیب سے پاک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو جب اللہ کو بڑا مان کر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو یقین کریں اللہ کی مدد آتی ہے، اور جو چیز، جو کام، جو بھی آپ جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کام ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب آپ تکبیر کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جہاں پر آپ سبحان اللہم و بحمدی کا پڑھتے ہیں نا، تو اس نے تکبیر پڑھی تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے پڑھا تھا؟ تو کسی نے کہا یہ فلاں صحابی نے، یا اس نے خود کہا میں نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتوں کا جمع غفیر تمہاری طرف بڑھا، یعنی ایسے فرشتوں کا بڑھنا کہ اس کی نیکیوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے لپکے ہوں گے۔ تو یہ تکبیرات پڑھنا کتنا اہم ہے۔ محمد بن علی نفل نماز کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ تو پھر کیا ہے کہ تکبیرات کا پڑھنا ان دنوں میں اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ گھر کے اندر خاص طور پہ عید کے دن کہ انسان پورا دن عبادات میں گزار چکا ہوتا ہے، پھر خوشی کا ایک وقت ہوتا ہے، تو یہ دو کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کہیں یہ تکبر کی کیفیت آنے لگے کہ وہ سوچے واہ میں نے تو بڑے کام کر لیے، اور آج عید ہے، اور عید خوشی میں بھی انسان کے اندر ایک تفخر کی کیفیت آنے لگتی ہے نا، تو اس دن میں زیادہ تکبیرات، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب بھی کبھی اپنے اندر یہ کیفیت آنے لگے نا کہ اپنے اندر کوئی خوبی یا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا آپ کے دل کے اندر کوئی چیز آنے لگے تو فوراً تکبیرات پڑھنا ہی شروع کر دیا کریں۔ اور صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ تکبیرات اس طرح سے پڑھتے، ایک پڑھتا تو دوسرے سنتے، اور اس طرح کرتے کرتے سب طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ منی میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے، وہ بھی تکبیر کہنے لگتے، ان کو سن کر بازار والے سنتے اور تکبیر کہتے، سارا منی تکبیرات سے گونجنے لگتا، وہاں کوئی اسپیکر نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا کریں، گھر میں بھی بلند آواز سے خود بھی پڑھیں، کبھی ریکارڈنگ لگا لیں، تاکہ جو لوگ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی آپ کو، آپ کہیں بچوں کو بار بار تکبیرات پڑھو یا کسی کو بھی، تو وہ انسان چڑ جاتا ہے۔ تو خود بھی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ ایسی لگا لیں آگے پیچھے، تاکہ جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان دنوں میں خوب دعائیں کریں، دعاؤں کی قبولیت کے یہ دن ہیں، جو بھی نیکی کا کام کریں، عبادت کا کام کریں، اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ کسی بھی نیکی، کسی بھی عبادت کی بنیاد اخلاص، یہ یاد رکھیے گا، ہر کام کرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، خدا رہا ہے کسی کے اوپر احسان مت جتائیے گا، میں نے آج سارا دن یہ کیا تو اب میرے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی کریں گے خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، تو پھر اجر بھی وہی دے گا۔ اسی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں۔ یہ دن واقعی بہت قیمتی، بہت دعاؤں کی قبولیت کے، بہت نیک اعمال کے لیے محبوب ترین دن، کہ زندگی بھر سال میں باقی جتنے بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں نا، سب نیکیوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں میں نیکیاں کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آپ کچھ لے رہے ہیں اور ادھر سے آپ ضائع کرنے والا بھی سائیڈ کو کھلا چھوڑ دیا، کہ آپ وہ چیز ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے۔ گناہوں کی توبہ بہت ضروری ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے سے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنا، گناہوں کا اپنی صفائی کر کے نیکیاں کرنا، کہ نیکیوں کو بچنے کا سبب بن جاتا، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہماری نیکیوں میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں ہمارے گناہ۔ تو اس کے لیے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی میری بخشش کرنے والا ہے۔ صدقہ خیرات، اور پھر اس میں خاص طور پر قربانی۔ دیکھیے ہر موقع کے لیے خاص صدقہ ہے، اور ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے، تو قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے، امت محمد کی علامت، ایک پہچان۔ اور آپ کو پتہ ہے مومن کا سایہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ صدقہ۔ جب سورج بہت قریب ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق، اس وقت انسان کے سر پر جو چھتری ہوگی، جو امبریلا ہوگی نا، وہ اس کے صدقے کی ہوگی۔ اور پھر ہر شخص سوچے، دیکھ لے کہ اس نے اپنے لیے آخرت میں کیسی چھتری تیار کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا،
اور آپ کو پتہ ہے حدیث آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا دیتا ہے یا اللہ تو دینے والوں کو اور دے، دوسرا یہ بد دعا دیتا ہے یا اللہ روکنے والے کا ضائع کر دے۔ لہٰذا اس عشرے میں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں، مطلب ایک قربانی کی بات ہے، اس کے علاوہ کہ اپنے مال، جیسے کہتے ہیں نا آپ کی چیزیں، کچھ چیزیں کپڑے ہیں آپ کے، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خرچ کریں، اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں ایکسٹرا دوائیاں بھی پڑی ہوئی ہوں گی جن کو ہم کبھی، جیسے کوئی کھانسی کا سیرپ ہے، آپ اس میں سے 1 آدھا چمچ لیتے ہیں اور وہ باقی پڑا رہتا ہے اور وہی پڑے پڑے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ جہاں پر لگتا ہے کہ مفت کچھ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کو دوائی کا، علاج کا اور کچھ بندوبست کیا جاتا ہے، تو وہاں پر دے دیں کہ کسی کے کام آ جائیں، نہ کہ یہاں پڑے ہوئے وہ ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح امانتیں ہیں، اگر آپ کے پاس کسی کی، ان امانتوں کو لوٹا دیں۔ عید کا دن آ رہے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھائیں، میل ملاقات کریں، ان کو دینا دلانا کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہم رسم و رواجوں پر کتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، کتنا مال خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس عشرے کی تکمیل تو ہم صدقات کے اعتبار سے دیکھیں تو قربانی سب سے اہم۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ نماز قرب کا ذریعہ، ایسے ہی قربانی سراسر قرب کا ذریعہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، اور بھی چیزوں کی قربانی، سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کی، اپنی انا کی۔ خواہشات کی کیا؟ ایک چیز کا بہت دل چاہ رہا ہے، اب نہیں ہے کوئی ذریعہ، پھر بھی چاہ رہا ہے، اور اس نہیں مل رہا تو پھر ہم واویلا کر رہے ہیں۔ انا کی قربانی، جو میں نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری انانیت، ہمارا غرور، تکبر، خود پسندی، خود کو بڑی چیز ہی سمجھنا، یہ سب بہت بڑے بت ہیں جن کی قربانی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی قربانی کر کے ہی انسان نیکی کے راستوں پر آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، مال کی، نیند کی قربانی، وقت کی، اپنے علم کی قربانی ہر ملت میں رہی ہے۔ یاد رکھے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ قرآن میں وہ جو ہم نے پڑھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر سورۃ المائدہ میں، کہ قربانی کرنا کچھ آج کل کی بات، یہ انسان کی ابتدا سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے ہم قربانی کے بجائے کسی کی مدد کر لیں۔ کوئی زلزلہ متاثرین ہیں، کوئی سیلاب کے متاثرین ہیں، ان سب کو آپ کریں ضرور، لیکن قربانی کی توفیق ہے تو یہ آپ کو الگ کرنا ہوگی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سنت کا ذکر قرآن میں بہت خوبصورتی سے ملتا ہے۔ سورۃ صافات میں آپ کو پورا قصہ ملے گا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیج دیا جس کو قربان کیا گیا۔ تو یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں بے شک ہر گھر والے کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری ہے، یعنی وہی لوگ جن کے پاس یہ استطاعت ہے وہ قربانی کے لیے کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، یہ بات بہت عام ہے۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب ہیں، قربانی ان کے لیے ہے جن کے پاس زکوٰۃ، جن کے اوپر فرض ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ نہیں، قربانی تو ایک تحفہ ہے، محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار کا طریقہ۔ اپنی جان تو نہیں ہم دے سکتے، لیکن ایک سمبل ہے، اس کے طور پر ایک جانور قربان کرتے ہیں جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے یا رب جب 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 ضرورت پڑے گی تو میں اپنی جان بھی حاضر کر دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر زکوٰۃ فرض تھی؟ نہیں،
کیونکہ آپ کبھی بھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، آپ کے پاس کبھی مال جمع ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر سال قربانی کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کا دن آتے ہیں، قربانی کا موقع ہے، اس وقت میں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو حصہ ڈال لیں، یا جانور کو کیا پوری کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اگر گھر کے میں ایک سے زیادہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک قربانی سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ جب سے آل محبت مدینہ میں آئے ہیں نا تو 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یعنی روٹی 3 دن مسلسل نہیں کھائی، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے، سفر میں بھی ہم نے عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے گائے میں 7 حصے قربان کیے۔ اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعید کیا ہے کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، وہ یہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، جدھر مرضی جائے، اس کا ہم سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ پھر سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اچھا پھر جانور کیسا ہو، کتنا ہو؟ تو یاد رکھیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں، ٹھیک ہے اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اصل میں آپ کا امتحان کیا ہے کہ جب ایک خاص موقع آیا تو آپ نے اللہ کی راہ میں کیا پیش کیا۔ ہم بہت ساری ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دل کھول کر کام کرتے ہیں، لیکن ان سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر بھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ قربانی کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، آپ اس چیز پر ذاتی طور پر بھی تجربہ کر کے دیکھیں، جب ہم دیتے رہتے ہیں نا تو مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور جب آپ راؤنڈ فگر کرتے ہیں، جمع تفریق کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مال کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آگے دو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور واقعی ایسا ہے۔ یہ بھی اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے تو اسلام نے لازماً مطالبہ نہیں کیا، یہ صرف آپ جانتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اچھا، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو کہیں قربانی ہو رہی ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو پھر یہاں ان کے لیے زبردستی نہیں ڈالی گئی کہ آپ کوئی قرضہ اٹھائیں اور پھر اس میں سے دیں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن اس کے باقی ریچولز کہ جب ذی الحج کا چاند دیکھیں تو نہ بال کاٹے، نہ ناخن، اور نہ ہی قسم قسم کے بال اپنے جسم سے نہ نوچے نہ مونڈے۔ عید کی نماز کے بعد بال کاٹے یا ناخن کاٹے جائیں، اس کو بھی ایک طرح سے قربانی کا ثواب مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے لے کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی عمل بہتر نہیں کرتا۔ یہ جانور جو ہے نا قیامت کے دن اپنے بالوں، سینگوں، کھروں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ قربانی کیسے کرو؟ خوش دلی سے کیا کرو، یعنی خود کے اوپر کوئی تاوان یا کچھ چٹی نہ سمجھی جائے۔ اچھا، ہمارے اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں کہ جانور قربان کرنا ہی پیسے لگیں گے، کیا اس سے ہوگا، بٹ ایور اس طرح کی شیطانی سوچیں ہمارے آتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کو ذبح کرنا، اس سے متعلقہ چیزوں کو سمیٹنا کرنا، وہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہے کہ اس وقت میں منہ بنانا اور اس کو مشکل کرنا، یقین کریں ہم اپنی بہت سی نیکیوں کو اس طرح سے کر کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں قربانی کرو، جانوروں کا خون ثواب کی نیت سے بہاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں یہ تولا جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ جانور کو قربان کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ جو اس سارے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں ان سب کا ایک روزگار کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ صحت مند جانور کی قربانی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے اور فربا جانور کی قربانی کرو، کیونکہ پولیس رات پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ پولیس رات آخر کے مناظر میں سب سے ہولناک منظر ہے، جس میں کوئی شخص بول نہ سکے گا سوائے انبیاء کے، ان کی زبانوں میں پہ کیا ہوگا؟ ربی سلم، باقی سب دہشت میں ہوں گے۔ کس طرح پولیس رات
پار کریں گے، کچھ تو شروع میں ہی گر پڑیں گے، کچھ درمیان میں، کچھ قریب پہنچنے والے ہوں گے کہ وہاں جا کر گر جائیں گے۔ ایسے میں قربانی کے جانور لوگوں کے لیے سواری کا کام دیں گے، اس لیے اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ کریں اور اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ پھر عید سے متعلقہ کچھ تھوڑی سی یاد دہانی دیکھ لیجئے کہ عید کی نماز کے لیے جانا، خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عید کی نماز تک کچھ نہ کھانا۔ عید الفطر میں تو ہم نے کیا تھا نا کہ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے ہم میٹھی چیز یعنی کھجور، سنت میں تو کھجور کا کھانا کا کہا گیا، تو یہاں کیا کرنا ہے آپ کو، ایک جزوی روزہ سمجھ لیجیے، آپ صبح کو اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز تک، اور اگر قربانی کریں تو بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ ہی ناشتہ کریں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم عید کی نماز تک کچھ نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ لیکن عید کا دن کا پورا روزہ نہیں رکھنا، کوئی یہ کہے کہ چلو جی اب آدھا دن تو گزر گیا پورا ہی روزہ رکھ لوں، تو یہ چیز ناپسند کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، نئے کپڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ساتھ نہیں ہے کہ آپ بالکل نیو لیں، لیکن اپنے اچھے کپڑوں میں سے بھی صاف ستھرے کپڑے نکال کر آپ پہن سکتے ہیں۔ پھر تکبیرات کا ہم نے پڑھا کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تکبیرات پڑھی جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس، کیونکہ دیکھیے صدقہ اور جیسے کچھ زکوٰۃ بھی ہماری ڈیو ہوتی ہے نا، رمضان میں نہیں دی اور لگتا ہے اگلے 1-2 ماہ تک دینے والی ہے، ابھی دے دیں، کیونکہ یہی دن جس طرح کہا گیا نا کہ نیکیوں کے اعتبار سے بہترین اور افضل دن ہے، تو ان میں دے دیں تاکہ اس میں فائدہ ہو، اور اس میں پھر یہ چیز بھی ہوگی کہ جو عید دوسرے لوگ بھی خوشی اور آسودگی کے ساتھ منا سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ سارا جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے نا، یہ سارا اس کے پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ محبت کا امتحان۔ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ قربانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کی محبت کو آزمایا تھا۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی نا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ادھر ادھر ہجرت کرتے گزرے، اتنے عرصے میں واپس مکہ آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ان کے اوپر بہت پیار بھی آیا ہو، اور اللہ نے پھر ان کو آزما لیا کہ اس کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آپ جانور قربان نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں کوئی اور چیز قربان کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی تو زندہ کرنی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے گلے پر چھری بھی رکھ دی۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ کو محبوب ہے اس کو قربان کر کے اس کو سنت کو زندہ کریں۔ صدقات میں خاص طور پر صورت آپ نے پیچھے پڑھا نا 4 پارے میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں نیکی سے کام کرنے ہیں، اسی طرح وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اپنی خواہشات وہ جو منہ زور ہیں، وہ جو آپ کو گناہ معصیت کی طرف لے کر جانے والی ہیں، رکھ دیں ان کے اوپر بھی چھری اور عید کر لیں، اب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اب تو توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکوں۔ بہت سی لاو اور لو چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، ان سب کے اوپر اب کٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی چیز سستی کے ساتھ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہم کہیں کل، پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، نہیں، جو چیز چھٹنی ہے وہ یک بارگی، ایک ہی بار میں ارادہ کریں اور بس اس کو چھوڑ دیں۔ میں سوچتی ہوں صحابہ کا بھی ایمان تھا نا، شراب کا حکم آنے پر کیا حالت تھی ان کی۔ ہمارے سامنے کتنی آیات، کتنی احادیث پڑھی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو پھر نیکی کے فیصلے اور برائیوں کے چھوڑنے کے فیصلے محبت سے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہوتے ہیں، اور یک بارگی ہوتے ہیں۔ سستی کے ساتھ سوچتے سمجھتے ان کے اوپر بہت زیادہ سوچیں نہیں، اپنے نفس پر حد رکھتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو جانوروں نے
کہ نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو جانور سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اس ذریعے سے ہمارے دلوں کا جائزہ لے رہا ہے، ہم سب کے دلوں کا امتحان، خواہشات کا امتحان، ہم اللہ کی خاطر کیا چھوڑ سکتے ہیں، کیا قربان کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہر اس چیز کو قربان کرنے کی جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کا قلب سلیم چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر آئے تھے نا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ دل جو تھوڑا سا دوسری طرف مائل ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، دوسری چیزوں میں نہیں۔ تو جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی۔ یوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اللہ کو قیامت دن قلب سلیم مطلوب ہے، وہ دل جو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، ویسی محبت۔ تو ہم سب کو اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ قربانی کا کانسیپٹ، اپنی محبوب ترین چیز اپنے محبوب کے نام کر دینا۔ ہم بہت سی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے، جوان ہیں، جوان ہی رہیں گے۔ ہم ایک رمضان کے بعد ذی الحج اور ذی الحج کے بعد پھر مزید مواقع ملتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ سب محدود وقت کے لیے، بہت تھوڑی مدت کے لیے سب کچھ ملا ہے۔ ہم اپنی زندگی جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، ہمیں نہیں معلوم ہمیں اگلا لمحہ ملے نہ ملے۔ یہ جو آج اب ہمیں دن ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے کہ یہ دن بھی ہم سے گزروا دے، کہ شاید ہم اپنی نیکیوں میں، اپنے نام اعمال میں مزید اضافہ کر پائیں۔ تو یہ جو موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اپنی راہ میں لگا لے، اپنے پسند کے کام ہم سب سے کروا لے، اور ایک دوسرے کے لیے استقامت کی دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ جن مشکلات میں جو لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی کرے، اور جنہوں نے قرآن کو اللہ تعالیٰ جن کو ہاتھوں میں تھما دیا ان کو کبھی بھی نہ لے، ان سے کوئی بھی انسان واپسی کے قدموں کی طرف بڑھنے کا سوچے بھی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔